Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Channel One's exclusive TV show, The Global Islamic View, which helps you to connect from the ulamas around the globe and learn through them. इससे पहले कि हम हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम हमारे स्कॉलर्स को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे फॉर गिविंग देयर प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग देयर नॉलेज विद आवर व्यूअर्स. जज़ाकल्लाह. तो आइए हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. और चूँकि इस बात से हम तमाम वाकिफ़ है कि ये माह मुहर्रम का महीना है, ये वो महीना है जिसमें हम करबला से दर्स हासिल करते हैं. करबला हमारे लिए दर्सगाह है. तो जब हम करबला से दर्स हासिल करते हैं, फ़र्श अज़ा पर जाते हैं, तो हम अपने आप में कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. वो जो चीज़ें हम फ़र्श अज़ा पर सुनते हैं, मजलिसों में सुनते हैं, उसे सीख कर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद जो परेशानियां हमारे सामने आती है, ऐसे ही चंद सवाल है जो इन परेशानियों से या इन इश्यूज़ से जुड़े हुए हैं जो हमारे व्यूवर्स ने हमें पूछे हैं. तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ. हमारा पहला सवाल अक्सर ये होता है ना, हम फ़र्श अज़ा में सुनते हैं कि हमें दुआएं करनी चाहिए. फिर अगर हमारी दुआ कबूल ना हो तो हमारे जहन में कई सवालात आते हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, या क्या मसला है, क्या रुकावट है, क्या अड़चन है. तो ये सवाल कुछ इसी तरह का है. हमारे जो ब्रदर है उनका कहना है, वाई डज इट अपीयर दैट वेन एवर आई प्रे फॉर समथिंग और फॉर समवन द ऑपोजिट अकर्स और थिंग्स गेट वर्स. I am starting to question whether I should pray for anyone or anything at all. इनका ये कहना है कि जब भी ये किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं या किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है. अब ये सोचने लग रहे हैं, अब इनके जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि क्या इन्हें दुआ करनी भी चाहिए. इस सवाल के जवाब को हमने जाना है ब्रदर डॉक्टर नासिर जैदी से, जो कि कनाडा के शहर वैनकूवर से ताल्लुक़ रखते हैं. आइए देखते हैं ब्रदर का क्या कहना है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले ये जो आपका सवाल है कि आपका ये कहना है कि जब आप दुआ करते हैं तो उसका एडवर्स जो है वो असर होता है और उसका जो है वो मनफी असर हमें सामने आता है. तो फिर ऐसी जो अपोजिट सूरत हाल सामने आती है तो यानी इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में दुआ की जा रही है उसके जो बरअक्स उसका हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है. तो क्या हमें दुआ करनी चाहिए या दुआ नहीं करनी चाहिए? और यानी जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो मैं इस सवाल के जवाब में पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि आपकी दुआ और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है उसके दरमियान कोई हकीकी राब्ता मौजूद हो. यानी इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि आप दुआ करें और जिस चीज़ के बारे में दुआ कर रहे हैं, मसलन फ़र्ज़ करें कि आप किसी अपने बच्चे की कामयाबी के बारे में दुआ कर रहे हैं, तो उसकी बजाय वो कामयाब होने की बजाय वो जो है वो नाकाम हो जाता है. तो पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हरगिज़ ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि इसके दरमियान, इन दो चीज़ों के दरमियान कोई एक राब्ता है. आपका जो अपना यकीन है इस सिलसिले में वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर ख़ुद शक में मुब्तला होंगे, अपने आप को कंफ्यूज करेंगे और तवाहुमात का शिकार होंगे, तो फिर उसका मनफी असर आपकी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर भी जो है वो पड़ेगा. लिहाजा ये क्यों होता है? आपने भी कहा कि हमेशा नहीं होता, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है. तो ऐसा हादसाती तौर पर भी हो सकता है कि इत्तफाक ऐसा हो कि आपने दुआ की और उसका जो है वो मनफी असर या मुखालिफ असर जो है वो ज़ाहिर हुआ. लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है. तो हमारी दो तरह से जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या दो तरह से हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस मसले को. फ़र्ज़ करते हैं कि चले मैंने दुआ की और दुआ के नतीजे में जो दुआ मैं कर रहा हूँ उसकी बजाय अल्लाह ताला ने जो है वो उसके बरअक्स मुझे जो है वो उसका असर सामने आता है. तो एक तो ये कि मैं ये कहूँ कि मेरी दुआ में कोई ख़ामी है, कोई दुआ में कोई मुश्किल है,
اور دعا کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پرس کیوں نہ میں دعا کرنا ہی چھوڑ دوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو حادثاتی طور پر جس کو میں نے کہا کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس حادثے، اس ایونٹ یا اس واقعے کو آپ جو ہے اس کو خود اینالائز کریں اور اس کی کازز تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کے پیچھے جو دلائل موجود ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ کسی منفی رخ سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ اس کے اپنے عوامل اور اپنی طبیعی علتیں اور کازز جو ہوتی ہیں، نیچرل کازز جو ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل جو کازز ہیں کسی بھی واقعے کے پیچھے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو ہے ان پر اس پر اوور کم ہو سکیں، کنٹرول کر سکیں۔ یعنی اگر کوئی ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیز آتی ہے کہ جو ہمارے دعا کے برعکس ہے تو اگر ہمیں اس کی کازز کا پتہ ہو تو نیکسٹ ٹائم ہم اس واقعے کو رونما ہونے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی علتوں کا، اس کے اسباب کا، اس کے عوامل کا اور اس کی کازز کا جو ہے ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے دعا کے فلسفے کو بھی سمجھیں۔ دعا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے کچھ مانگتے رہیں اور وہ جو ہے وہ بس فوری طور پر ہماری ہر دعا کو قبول کرنے لگے۔ قبولیت کا مسئلہ ایک چھوٹا سا رخ ہے دعا کا، لیکن حقیقت دعا جو ہے، یہ دعا کا جو اصل اس کے پیچھے حکمت ہے، جو فلسفہ ہے، وہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انسان تو دعا نہ کرتا، تیری دعا نہ ہوتی تو میں تجھے کوئی ویلیو نہ دیتا، تیری کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے مسئلے کو، اور جب ہم انبیاء کی مناجات دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم ائمہ کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے ہائیسٹ لیول پر جا کے دعا کی اہمیت کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے کہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر وقت دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے یا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ برقرار کرنا، اس سے اس کا قرب حاصل کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنا، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں حاضر و ناظر جاننا، اس کی پریزنس کو اپنی زندگی میں فیل کرنا۔ حتیٰ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے کچھ ایسی چیز اچھی نہیں بھی ہو رہی، لیکن آپ اس مقام تک پہنچ جائیں ٹرانسفارم کر کے جہاں آپ کو یہ بات سکون دے کہ چونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا، چونکہ اللہ نے اس کو نہیں روکا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نہیں روکا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی فلسفہ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے اس کو بہت ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہمارے ایک خالق قادر مطلق کے ساتھ، ایک ہائر بینگ کے ساتھ، ایک ایبسولیوٹ ریالٹی کے ساتھ، ایک اس میٹیریل ریلم سے اوپر اٹھ کر جو ہے وہ بیانڈ دس ورلڈلی اینڈ میٹیریل ریلم ہم جو ہے ایک حقیقت، ایک ہستی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان اٹ سیلف انسان کے لیے اہم ہے۔ تو دعا اس لیے بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں جب آپ کے بیٹے علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے تو وہاں یہ فلسفہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو دیکھیں، سب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، سب اپنی ویل بینگ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً امام حسین نے بھی دعا کی ہوگی، امام حسین بھی کرتے ہوں گے،
لیکن اس کے بدلے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی انتہائی بے دردی سے جس طرح ان کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا، اس پر امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب میں دعا کرنا چھوڑ دوں، بلکہ وہ اس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ اگر یہ تیری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تیری نگاہوں کے سامنے ہوا، تیری طاقت اور قدرت کے سامنے ہوا، اور تو چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا، لیکن تو نے اس کو نہیں روکا اور میرا بچہ شہید ہو گیا میرے ہاتھ میں، تو منقلب ہو گیا میرا بچہ۔ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ موجود ہے۔ تو ہم دعا کے ذریعے سے اپنی بندگی کو ریوائیو کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے سے اپنی احتیاج اور محتاجگی کو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی اسپریچول گروتھ کا یہ جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے آپ کے اس سوال کا جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ بردر، تھینک یو سو ویری مچ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال اور بہت ہی اہم سوال، اکثر کربلا اور ماہ محرم کے وہ 10 دن جو ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، فرش ازاں پر بیٹھتے ہیں، تو یہ ہمیں اکثر یاد دلاتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس حر آتے ہیں تو کس طرح امام انہیں معاف کر کر جناب حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں، اور جنہیں ہم آج بھی مجلسوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ What is the process of forgiving someone who has wronged you? Should we forgive and forget, or forgive while also being cautious of that person? ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے تو کیا ہم انہیں معاف کر دیں اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے ہمارے ساتھ تو، اور اگر ہم معاف کر دیں تو کیا معاف کر کر بھول جائیں، یا پھر ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے اور اس انسان سے تھوڑا بچ کر رہنا چاہیے، تھوڑا دیکھ بھال کر رہنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے آغا ہاشم رضا گدیری سے، جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کے لندن سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بردر کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Sister, forgiving someone who has wronged us is a powerful act of spiritual maturity and closeness to Allah as well. In our religion, we are taught to forgiveness, and it's not just encouraged, but it's deeply rooted in the teachings of Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. Our Holy Quran, in Surah Ash-Shu'ara, verse 40, Allah says that the recompense of an evil is an evil like it, but whoever forgives and make reconciliations, his reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. So from this we understand that forgiving other brings reward directly from Allah and raises our spiritual rank as well. Imam Ali alayhi salatu wasalam, he beautifully said that the most complete form of forgiveness is to pardon while having the power to retaliate. So when you are strong, you have the power, then you forgive someone. That is the real power of forgiveness. Then, however, the second part of your question is that I must say that forgiveness in Islam does not mean being naive or forgetting the lessons learned. Remember this. Islam encourages us to be merciful, but it also encourages us to be wise. So if someone wronged us, we can and we always should forgive them. Not always, but we should forgive them whenever we can, for the sake of Allah, especially if they are remorseful. But at the same time, we are allowed to be cautious and set healthy boundaries to avoid being hurt again and again. And our sixth Imam, Imam Jafar as-Sadiq alayhi wasalam, says, a believer is not stung from the same hole twice. So if you put your finger in the same hole once, you get stung. If you are a believer, you are a wise believer, you would not do that again. That's our Imam's saying. So the summary of my argument or my message today is that we have to be cautious, and being cautious does not contradict the forgiveness.
Remember this. We can be forgiven. We can forgive from the heart, from the core of our heart, but still take appropriate step to protect ourselves for the future. So in summary, forgive because it purifies the soul and brings us closer to Allah. Also, it is also wise to learn from experience and take precautions. This balance, actually this is the main balance in the life. So this balance is the true teachings of Ahlul Bayt alayhi salam, that mercy and have wisdom as well. Thank you. Jazakallah Aga, thank you so very much. Let's move on to the next question. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے اپنے اسلام کو ثابت کرنے اور حق کی بقا کے لیے کسی معجزے کا استعمال کیوں نہیں کیا جیسے دیگر انبیاء نے اپنے دور میں کیا تھا؟ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے، شاید بہت لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا. اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سلمان نامدار صاحب سے، جو کہ ٹرکی کے استنبول سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آگا کا کیا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حق کو ثابت کرنے کے لیے یا ظلم کے سامنے آپ نے کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا، جس طرح سے دیگر انبیاء نے اپنے دور میں معجزے کے ذریعے سے حق کو پھیلایا تھا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر انبیاء نے ہر مرتبہ معجزے کا استعمال نہیں کیا حق کو ثابت کرنے کے لیے. اگر انسان سیرت انبیاء کو پڑھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ جہاں پر بہت زیادہ اشد ضرورت تھی، صرف اور صرف ایسے مقام پر آنے کے بعد انبیاء علیہ السلام نے معجزے کا استعمال کیا ہے اذن پروردگار سے. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ بار بار جہاں کہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو انبیاء علیہ السلام کو، وہاں پر انہوں نے معجزے کا استعمال کیا ہو. اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ معجزے جو ہیں پروردگار عالم کی مرضی سے انبیاء علیہ السلام انجام دیتے رہے ہیں. اگر ہم تاریخ انبیاء میں دیکھیں تو جناب یوسف علیہ السلام جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا یا جب آپ زندان میں تھے، آپ نے اس مشکل سے نکلنے کے لیے معجزے کا استعمال نہیں کیا، مگر کب معجزے کا استعمال کیا؟ جب آپ کو حضرت یعقوب کی بینائی پلٹانا تھی مثلا، تب آپ نے معجزے کا استعمال کیا بے اذن پروردگار کہ اس سے کوئی اور چیز بھی تھی کہ جسے ثابت کرنا تھا مثلا. یا دیگر انبیاء کی اگر زندگی کو دیکھیں، جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی مشقت میں آپ نے گزاری مگر آپ نے کہیں پر بھی معجزے کا استعمال نہیں کیا. اس طرح سے دیگر انبیاء بھی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ہر مقام پر جو ہے وہ معجزے کا استعمال نہیں کیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ معجزے کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت ہو. اور دوسری چیز، پروردگار عالم خود یہ نہیں چاہتا کہ دین اسلام جو ہے وہ معجزے کے ذریعے سے پھیلے. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر پیغمبر کو اتنی مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پیغمبر ہر جگہ پر معجزہ دکھاتے. تقریباً آپ نے 40 جنگیں لڑی ہیں، تو ان جنگوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا. اگر پیغمبر ساری جنگوں میں معجزہ دکھا دیتے تو پیغمبر ساری جنگیں ویسے ہی جیت جاتے، یا معجزے کے ذریعے ہی تمام لوگوں کو مسلمان کر دیتے. تو پیغمبر نے بھی ایسا نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ اتمام حجت کے لیے معجزہ دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو یہ یقین ہو کہ اس معجزے کے بعد کوئی تبدیلی آنے کے امکانات ہے. اب آنے کے بعد اگر ہم کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کی ہے. ان کو بار بار اپنی طرف بلایا ہے. جتنے خطبات دیے ہیں اس میں امام نے انہیں اپنی طرف بلایا ہے. اور خود اتنی شہادتوں کے بعد جب آپ خود جنگ کے لیے آئے ہیں تو اس جنگ میں بھی جو آپ نے خطاب کیا ہے تو آپ نے یہی کہا ہے کہ آؤ ہماری طرف آ جاؤ، ہم یہ ساری چیزوں کو بھول جائیں گے یا ہماری طرف حق کا راستہ اپنا لو. لیکن جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ آپ کو کیوں قتل کر رہے ہیں بغضاً لابی کا، یہ کہہ دیا اور اتمام حجت ہو گئی. اور اب امام جانتے تھے کہ اب معجزہ دکھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا معجزہ نہیں دکھایا گیا. ورنہ جو تاریخ ملتی ہے اور مقاتل کی کتابیں کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے آئے ہیں اور آپ جنگ کر رہے تھے تو آواز آئی ہے کہ اے حسین، آپ اگر ابھی اجازت دیں، ملائکہ آگ کے گرز لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا جو لشکر ہے یہ فنار ہو جائے گا اگر آپ کی اجازت ہو. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر امام چاہتے تو دکھا سکتے تھے،
لیکن چونکہ ضروری تھا کہ یہ انسان اپنے اختیار کے ذریعے سے امامت کو پہچانے، نہ کہ معجزے کے ذریعے سے، اور خداوند عالم نے بھی جتنے کمال رکھے ہیں وہ اختیار کی بنیاد پر رکھے ہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم معجزے کے ذریعے سے یا تمہارا اختیار نہ ہو، تم نہ چاہتے ہو اور تم ہماری طرف چلے آؤ یا اسلام کو قبول کر لو، نہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اختیار کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکاؤ، امامت کو تسلیم کرو، رسول کو تسلیم کرو۔ تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان اس وقت کمال پہ پہنچ سکتا ہے جب ان تمام کاموں کو اپنے اختیارات کے ساتھ کرے، نہ کہ معجزے اور ان چیزوں کی بنیاد پر وہ اسلام کو لے کر آئے یا اسلام کو قبول کرے۔ لہٰذا جو ماضی میں بھی جتنے معجزے دکھائے گئے وہ صرف اس لیے ہے کہ اتمام حجت، اور وہاں پہ اگر امکان ہو کہ وہ معجزہ دیکھ کر اگر اسلام قبول کرنے والے ہوں تو پیغمبر معجزہ دکھاتے رہے ہیں، ورنہ ہر جگہ پر انبیاء علیہ السلام نے معجزہ نہیں دکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آغا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ If there is a Mahdi present in this era, then why he is not acting against injustice and defending the ummah against cruelty? آج کے دور میں جس طرح ظلم بڑھتا جا رہا ہے، وہیں ایک ایسا سوال ہے جو شاید کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے تو آج جہاں اتنا ظلم بڑھ رہا ہے، اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، تو وہ اپنی امت کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ اس اہم سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد موسوی صاحب سے، جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کے لندن سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آغا کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کہ اگر امام مہدی ہے تو کیوں ظلم کے سامنے ایکشن نہیں لے رہا ہے جو مسلمانوں کی امت میں ہو رہا ہے، مصیبتیں، اس سوال کی جواب میں ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو امام مہدی کی خالق ہے، اور سارے انبیاء اور ائمہ اطہار اور سارے چیز کی خالق پروردگار ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر آپ کو اعتراض ہے کیوں امام مہدی ایکشن نہیں لے رہا ہے آپ کے سوال کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں آپ سوال نہیں کرتے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے طاقت میں نہیں ہے کہ ظالموں کو برباد کرے؟ ہیں بالکل، مگر دنیا میں امتحان ہے، دنیا میں امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو رکھا ہے امتحان کے لیے، اور آخرت نتیجہ اور ثواب یا عقاب۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ حضرت یحییٰ نبی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، کیوں اللہ تعالیٰ منع نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیا ہوا، کیوں منع نہیں کیا؟ تو یہ لوجک غلط ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ، کیوں امام مہدی ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ کیا ایکشن لے رہا ہے ہم نہیں جانتے، ایکشن جو اللہ لے رہا ہے وہی امام زمان لے رہا ہے۔ یہی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ایکشن لینا ہے، اور امام زمان اللہ کے بہترین بندہ ہے، اللہ کی خلیفۃ اللہ فی الارض، حجت اللہ، خدا کی حجت سارے مخلوقات کے اوپر امام زمان ہے علیہ السلام۔ اس لیے جو اللہ کا حکم ہے وہی امام زمان کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مشیت ہے وہی امام زمان کے کام ہے۔ تو اعتراض نہیں کرنا امام زمان، چونکہ آپ نہیں جانتے امام زمان کیا ایکشن لے رہے ہیں، یہ ہمارا علم میں نہیں ہے، چونکہ امام زمان غیبت میں ہے۔ اور دو، اللہ تعالیٰ جو حاضر و ناظر اور جو قدیر ہے وہ قادر ہے، وہی ہے امام زمان، اللہ تعالیٰ کی حجت ہے،
وہی امام زمان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آغا، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا. تھینک یو سو ویری مچ. چینل ون کی جانب سے ہم تمام علماء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. ویورز، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہے، کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. اسی کے ساتھ ٹیم دا گلوبل اسلامک ویو کو دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.